नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ावा देने की खातिर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 में तरमीम करने को इंतजामी काउंसिल ने दी मंजूरी। मुल्क भर में आज 25वें विजय दिवस के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद। करगिल जंग के दौरान अपनी जानें न्यौछावर करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करने में वज़ीर-ए-आज़म ने की कौम की क़यादत। पाकिस्तान माजी से सबक लेने के बजाय जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून के हालात को ख़राब करने के लिए दरपर्दा जंग और दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। और पेरिस ओलंपिक 2024 का आज होगा बाज़ाब्ता आगाज़। भारतीय दस्ते की क़यादत परचम बरदार के तौर पर शरद कमल और पीवी सिंधु करेंगे। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ावा देने की खातिर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 में तरमीम करने को इंतजामी काउंसिल ने मंजूरी दी है। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद की गई, जिसमें इस पॉलिसी की तरमीम को मंजूरी दी गई। मीटिंग में बताया गया कि इस पॉलिसी के तहत अब बड़े सन्नती प्रोजेक्ट जो 4000 करोड़ रुपए तक की सरमाया करना चाहेंगे को तरजीही बुनियादों पर सरकार जमीन अलॉट करेगी। तरमीमी बिल में कहा गया है कि इससे सरमायाकारी करने वालों के इंतखाब में शिफाफियत आएगी और इससे जम्मू कश्मीर में रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। इंतजामी काउंसिल ने इंडस्ट्रियल एस्टेटों को तरक्की देने की खातिर सनत और कॉमर्स महकमे को 3188 कनाल अराजी ट्रांसफर करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 114 कनाल और 3 मरला अराजी कुपवाड़ा जिले में, 1000 कनाल अराजी बांडीपुरा में, 1094 कनाल और 16 मरला अराजी जिला अनंतनाग में, 375 कनाल पुलवामा में, 240 कनाल बारामुल्ला और 364 कनाल जिला बड़गाम में महकमे को तफवीज किए जाएंगे। मुल्क भर में आज 25वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 1999 में करगिल जंग के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की फतह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की याद में और अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह अफवाज ने करगिल जिले के उन इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया जहां पाकिस्तानी फौज ने गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में 25वें विजय दिवस के मौके पर उन फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने करगिल जंग के दौरान अपनी ताकत और जांबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था जो उसने लद्दाख में दरअंदाजी करके अंजाम दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने करगिल वॉर मेमोरियल पर गुलदायरे रखे और फौज की कुर्बानियों को याद किया। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान माजी से सबक लेने के बजाय जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून के हालात को खराब करने के लिए दरपर्दा जंग और दहशतगर्दी फैलाने मसरूफ है, लेकिन भारतीय फौज के जांबाज उसकी कोशिश को पूरी ताकत से नाकाम बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को पैगाम देते हुए कहा कि ज़ांस्कार से उसको मेरी आवाज ठीक ठीक सुनाई देती होगी और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी को हवा देना बंद कर देगा। अपोजिशन लीडरान पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अग्निवीर योजना मुल्क को नौजवान फौज देगी और हिफाजत दोगुनी होगी, लेकिन अपोजिशन सियासत करके फौज की हिम्मत पस्त कर रहा है। उन्होंने भारत के दिफाई निजाम के बारे में कहा कि अब तक भारत दूसरे मुल्कों से हथियार खरीद रहा था, लेकिन अब भारत हथियारों का एक्सपोर्टर बन गया है। सरहद पार दहशतगर्दों के सरगना अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे और इस तरह की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा।
بعد میں وزیر اعظم نے شنکھن لا ٹنل پروجیکٹ کا ورچوئل موڈ کے ذریعے آغاز کیا۔ اس منصوبے میں نیمو پدم درچا روڈ پر تقریباً 15,800 فٹ کی بلندی پر 4.1 کلومیٹر لمبی ٹوین ٹیوب سرنگ بنائی جا رہی ہے، جس کے مکمل ہونے پر یہ سرنگ دنیا کی سب سے اونچی سرنگ ہوگی جو لیہ کو ہر موسم میں رابطہ فراہم کرے گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی آج ان بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں نیوچھاور کی تھیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے فوج کی ہمت اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں فوج نے ملک کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے بھی ان فوجی جوانوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا۔ 25ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں نیشنل وار میموریل پر گلدائے نظر کیے اور کرگل جنگ کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ پر ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ کرگل وجے دیوس کے موقع پر آج ایس پی کالج سری نگر میں این سی سی کی جموں کشمیر بٹالین نے این سی سی گروپ ہیڈ کوارٹر سری نگر کے اشتراک سے آج ایک تقریب منعقد کی جس میں کرگل جنگ میں شہید ہوئے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس تقریب میں این سی سی کیڈٹوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر این سی سی گروپ سری نگر کے بریگیڈیئر دیپک شجنہار اور دیگر افسران موجود تھے۔ سی بی سی وزارت اطلاعات اور نشریات کے فیلڈ آفس سری نگر نے آج کیندر ودیالیہ سری نگر میں کرگل وجے دیوس منایا۔ اس موقع پر 2 روزہ نمائش کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے جس کا افتتاح سری نگر کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال مہدی نے کیا۔ نمائش کے دوران 1999 میں کرگل جنگ میں شہید ہوئے بہادر فوجیوں کی تصاویر کو رکھا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر نے وجے دیوس کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمیں بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ فیلڈ پبلسٹی آفیسر سی بی سی سری نگر نصیر احمد راتھر نے بھی کرگل جنگ کے دوران شہید ہوئے فوجیوں کو یاد کیا اور کہا کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان دراندازوں کے ارادوں کو ناکام کیا جنہوں نے دھوکے سے بھارت کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ کرگل وجے دیوس کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر بھارتی فوج نے آج شہداء کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ایک بائک ریلی کا انعقاد کیا۔ یہ بائک ریلی ترہگام سے شروع ہو کر کلاروس اور زیڈ گلی سے ہو کر پیٹر تھرڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مقامی نوجوانوں اور ذی عزت شہریوں نے بھی حصہ لیا اور کرگل شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بی جے پی کشمیر یونٹ نے بھی آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر وجے دیوس منایا اور ان فوجیوں کو یاد کیا جنہوں نے 1999 میں پاکستان کو شکست دے کر اپنے ملک کی حفاظت کی تھی۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈران اور کارکنان موجود تھے۔ اننت ناگ رجوری لوک سبھا ممبر میاں الطاف احمد نے ایوان میں جاری بجٹ اجلاس کے بحث میں حصہ لیتے ہوئے مرکزی سرکار کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے پیش کیے گئے یونین بجٹ کی تیاری کے دوران کسی بھی سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں سے جموں کشمیر میں کوئی منتخبہ حکومت نہیں ہے اور پچھلے 10 برسوں سے اسمبلی انتخابات نہ ہونے سے عوام افسرشاہی کے رحم و کرم پر ہے۔ انہوں نے کئی اہم نکات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سکم سورا جو کہ عالمی درجے کا ایک صحت مرکز تھا کہ خود مختاری ختم کر کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ جی ایم سی اننت ناگ میں ایم آر آئی کی سہولت کا فقدان ہے۔ عام مزدوروں اور ڈیلی ویجروں کی حالت قابل افسوس ہے۔ دلی سری نگر کے درمیان حد سے زیادہ ہوائی کرائے کا ذکر کرتے ہوئے میاں الطاف احمد نے کہا کہ ہوائی سفر عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بجلی فیس کی عدم ادائیگی پر اب ایف آئی آر درج کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے مسائل کو حل کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ تاجر برادری پریشان حال ہے، ملازمین کی پینشن اور گریجویٹی ادا نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے ان معاملات کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وادی کشمیر میں لگاتار گرم اور مرطوب موسم کے چلتے مقامی باشندوں میں صحت سے جڑے کئی طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے ماہرین لوگوں خاص طور سے بزرگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ تیز دھوپ کے دوران گھروں سے از حد ضرورت پڑنے پر ہی نکلیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ہیٹ ویو چل رہی ہے، اس کے بہت مضر اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم برین کو ہی لے لیں تو اس میں برین پہ بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہیٹ ایگزاسشن سے لے کے ہیٹ سٹروک تک کافی ساری دقتیں ہو سکتی ہے۔
جیسے کہ ہیٹ کریمپس ہو سکتے ہیں، ایک مریض کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، ڈیلیریم ہو سکتا ہے. تو کئی لوگ جب ہیٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، انر کور ٹیمپریچر زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو لوگوں کو مرگی کا دورہ آ سکتا ہے، یا پیشنٹ بالکل بے ہوش ہو سکتا ہے، کوما میں جا سکتا ہے. پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، پانی بہت پیجیے، ٹھنڈی چیزیں کھائیے، جیسے دیر آر سم فوڈس وچ ہیو کولنگ افیکٹ آن دا باڈی. اس میں جیسے کیکمبر ہو گیا، کھیرا، یا لیمن ہو گیا، لیمن واٹر میلن ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے آج سری نگر شہر میں تعمیر کیے جا رہے ذبح خانے کی تعمیراتی سرگرمیوں کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی. میٹنگ میں میونسپل کارپوریشن کے کئی شعبوں کے افسران موجود تھے. کمشنر موصوف نے جدید نوعیت کے ذبح خانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھیڑوں کو ذبح کرنے میں ایک صاف و شفاف ماحول پیدا ہوگا. فوڈ سیفٹی افسر کلگام نے آج نوڈل افسران کے ہمراہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر قاضی گنڈ کے قریب یاتری نواس کے ارد گرد امرناتھ یاتریوں کے لیے لگائے گئے فوڈ سٹالوں کا معائنہ کیا اور ان سٹالوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کو جانچا. اس موقع پر کئی سٹالوں سے کوالٹی چیک کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے کئی سیمپل بھی اٹھائے گئے. اس موقع پر فوڈ سٹال قائم کرنے والے افراد سے تاکید کی گئی کہ وہ یاتریوں کے لیے معیاری اور تازہ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب کرانے کو یقینی بنائیں. اونتی پورہ کے ہاری پاری گاؤں میں انتڑیوں کی بیماری پھوٹ پڑی ہے، جس میں اب تک 100 افراد کے متاثر ہونے کی خبر ہے. چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ نے کہا کہ علاقے میں اب تک 100 افراد کے متاثر ہونے کی خبر ہے. تاہم میڈیکل ٹیم علاقے پر پوری طرح سے نگاہ رکھی ہوئی ہے اور جلد ہی بیماری کو قابو میں لایا جائے گا. ہمارے جتنے بھی اس ٹائم آ رہے ہیں یہاں پر لوگ، جو ابھی میں دیکھ چکی ہوں، ہمارے بی ایم او صاحب نے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ ساری پرووائڈ کی ہے اور ٹائملی اس پر ایکٹ کیا ہے. اپنے زون میں جو بھی ان کے میڈیکل آفیسرز تھے، ایڈیشنل سٹاف بھی دیا ہے اور جو میڈیکل ایڈ دینا تھا وہ سارا دے چکے ہیں. اور جو بھی ایجوکیشن دینی تھی، مائکنگ کرائی، ہم نے سب کچھ کر دی. کچھ دنوں سے گرمی بہت پڑ رہی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا بھی بے احتیاطی ہو جائے گی بیماروں کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے. اس میں بی جے پی کشمیر یونٹ نے آج بھارت کے سابق صدر جمہوریہ اور عظیم سائنسدان اے پی جے عبدالکلام کو ان کے یوم وصال پر یاد کیا. اس سلسلے میں بی جے پی لیڈران نے ایک پریس کانفرنس کے دوران میزائل مین آف انڈیا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اے پی جے عبدالکلام کے نقش و قدم پر چلنے کی تاکید کریں. سالانہ امرناتھ جی یاترا سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان جاری ہے اور آج 2566 یاتریوں کا ایک اور جتھا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے کشمیر وادی کے لیے روانہ ہوا. اس دوران آج 8266 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے اور اس طرح سے یاترا شروع ہونے سے اب تک 4,43,825 یاتری درشن کر کے واپس لوٹے. اننت ناگ کے تحصیل سلر کا چنی گڑ گاؤں گزشتہ کئی سال سے خستہ حال سڑک رابطے کی وجہ سے ضلع ہیڈ کوارٹر سے کٹ کر رہ گیا تھا اور یہاں رہائش پذیر لوگ، خاص طور سے جسمانی طور معذور افراد کے لیے یہ سڑک وبال جان بن گئی تھی. تاہم R&B اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں کے بعد اس روڈ کو گزشتہ دنوں میکڈمائز کیا گیا، جس کے بعد یہاں جسمانی طور خاص افراد نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے. کشمیر ویٹرنز ہاکی سوسائٹی کی طرف سے پولو گراؤنڈ سری نگر میں منعقدہ ہاکی ٹورنامنٹ کا آج اختتام ہوا. اختتامی میچ سنگھ پورہ سپورٹس کلب اور بکرم کلب بارہمولہ کے درمیان کھیلا گیا، جو سنگھ پورہ ٹیم نے 1 کے مقابلے 3 گول سے جیتا. آج کی تقریب میں یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے ڈائریکٹر SC چبر نے بطور مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس ٹورنامنٹ میں مختلف اضلاع کی 18 ٹیموں نے حصہ لیا. اور اب موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.2 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.